बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क शान मौला कायनात पार्ट 6 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क शान मौला कायनात पार्ट 6। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का। नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। और शम्मा दिल मशकात तन सीना जुजाजा नूर का, शम्मा दिल मशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और नूर दिन मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह दे बरदे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा
دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور بزم تصورات میں صورت علی کی ہے، بزم تصورات میں صورت علی کی ہے، بزم تصورات میں صورت علی کی ہے، مومن ہے جو بھی اس کو ضرورت علی کی ہے، مومن ہے جو بھی اس کو ضرورت علی کی ہے، بزم تصورات میں صورت علی کی ہے، مومن ہے جو بھی اس کو ضرورت علی کی ہے، مومن ہے جو بھی اس کو ضرورت علی کی ہے، اور جس کے بھی دل میں یارو محبت علی کی ہے، جس کے بھی دل میں یارو محبت علی کی ہے، جس کے بھی دل میں یارو محبت علی کی ہے، رب کے کرم سے اس پہ عنایت علی کی ہے، رب کے کرم سے اس پہ عنایت علی کی ہے، جس کے بھی دل میں یارو محبت علی کی ہے، رب کے کرم سے اس پہ عنایت علی کی ہے، اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے سرکار کے میرے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے سرکار کے میرے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے سرکار کے میرے، کتنی حسین دیکھیے قسمت علی کی ہے، کتنی حسین دیکھیے کتنی حسین دیکھیے قسمت علی کی ہے، بزم تصورات میں صورت علی کی ہے، مومن ہے جو بھی اس کو ضرورت علی کی ہے، جس کے بھی دل میں یارو محبت علی کی ہے، رب کے کرم سے اس پہ عنایت علی کی ہے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے سرکار کے میرے، کتنی حسین دیکھیے قسمت علی کی ہے، اور توڑا تھا ایک بار میں خیبر جو آپ نے، توڑا تھا ایک بار میں، توڑا تھا ایک بار میں خیبر جو آپ نے، توڑا تھا ایک بار میں خیبر جو آپ نے، مشہور آج تک یہ شجاعت علی کی ہے، 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 اور نعرہ اس لیے تو لگاتے علی کا ہیں، نعرہ اس لیے تو لگاتے علی کا ہیں، نعرہ اس لیے تو لگاتے علی کا ہیں، ملتی اسی عمل سے تو طاقت علی کی ہے، ملتی اسی عمل سے تو طاقت علی کی ہے، اور رضوان کیسے روکے گا جنت سے تو مجھے، رضوان کیسے روکے گا جنت سے تو مجھے، رضوان کیسے روکے گا جنت سے تو مجھے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، میں ہوں علی کا میں ہوں بس میں ہوں علی کا بس میں ہوں علی کا، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، رضوان کیسے روکے گا جنت سے تو مجھے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، اور اکرم ہے جس کے سینے میں بغض و حسد کی آگ،
اکرم ہے جس کے سینے میں بغض و حسد کی آگ، سمجھے گا وہ کہاں جو حقیقت تلی کی ہے، سمجھے گا وہ کہاں، سمجھے گا وہ کہاں جو حقیقت علی کی ہے۔ اکرم ہے جس کے سینے میں بغض و حسد کی آگ، سمجھے گا وہ کہاں جو حقیقت علی کی ہے، سمجھے گا وہ کہاں جو حقیقت علی کی ہے۔ رضواں کیسے روکے گا جنت سے تو مجھے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، بس میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے۔ بزم تصورات میں صورت علی کی ہے، بزم تصورات میں صورت علی کی ہے۔ مومن ہے جو بھی اس کو ضرورت علی کی ہے، مومن ہے جو بھی اس کو ضرورت علی کی ہے، مومن ہے جو بھی اس کو ضرورت علی کی ہے۔ میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، بس میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے، میں ہوں علی کا اور یہ جنت علی کی ہے۔ بے شک دوستو، کل ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا آج وہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا ظہور خانہ کعبہ کے اندر ہوا۔ خانہ کعبہ 3 دن مولا علی علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ کل میں نے یہ بھی آپ کو لاسٹ بتایا تھا ویڈیو میں کہ حضرت علی کی والدہ محترمہ جو ہیں ان کا بھی جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی بنی ہاشم سے ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام بھی بنی ہاشم سے ہی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، اچھا یہ 3 دن بعد مولا علی علیہ السلام کے پاس حضور سرور کونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس ٹائم تک مولا علی علیہ السلام نے کسی چیز کی نہ آنکھ کھولی، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ پہلی جب نگاہ کھولی مولا علی علیہ السلام نے تو چہرہ بددحا کی زیارت کی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا بچہ اس دنیا میں تشریف لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام علی رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی زبان حضرت علی کے منہ میں ڈالی۔ فرماتی ہیں کہ یہ نومولود مسعود چوسنے کے لیے اس کے منہ میں حضور نے اپنی زبان مبارک ڈالی، جسے یہ بچہ دیر تک چوستا رہا، چوستا رہا، چوستا رہا، یہاں تک کہ سو گیا۔ یہ میں نے عین ضیاء النبی بحوالہ سیرت النبویہ احمد بن زینی دہلان کی صفحہ نمبر 230 حوالہ بھی دے رہی ہوں، ساتھ عین وہی لفظ میں نے کوڈ آپ کے سامنے کیے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن چوسنا کیا کام تھا؟ حضور کا نام رکھنا، آقا کریم کے چہرہ بددحا کی زیارت کیا کام تھی؟ پھر سرکار نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں ڈال دی اور وہ دیر تک چوستے رہے، اسی لیے باب العلم بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹوٹل سرکار نور مجسم ہے۔ سرکار تو بولتے نہیں نا جب تک وحی نہیں آتی، آقا تو بات نہیں فرماتے، خود قرآن پاک میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہویٰ الا وحی یوحیٰ، یہ میرا حبیب نہیں بولتا جب تک وحی نہ آئے۔ تو جو بھی بولتے ہیں وہ وحی بولتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے، وہ حق، زبان حق، مصطفیٰ حق اور زبان حق۔ حضور جو کرتے ہیں وہ بھی وحی ہے نا، حضور جو بولتے ہیں وہ بھی وحی، حضور جو عمل کرتے ہیں وہ بھی وحی۔ دیکھیں حدیث شریف
جو آقا کریم کی حدیث ہے وہ 3 ٹائپ سے بنتی ہے۔ آقا کریم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، آقا کریم نے کوئی عمل کیا ہو، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، اور یہ تینوں چیزیں حدیث میں آ جاتی ہیں، اسی سے یہ آقا کریم کا فرمان ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام کے پاس جانا، ہمارا یقین کامل ہے کہ اس وقت بھی سرکار نبی تھے، تو اس کا مطلب ہے حضور جو کر رہے تھے وہ سب وحی کی وجہ سے ہی، اللہ کا حکم بھی اس میں شامل حال تھا، کیونکہ سرکار تو کچھ کرتے نہیں جب تک اللہ کے حکم کے بغیر، تو وہ نوز باللہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تاجدار کائنات صادق الامین اور سچے سچے طاہر و مطہر رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں ڈال دی۔ دوستو، کیا اس لیے ڈالی تھی کہ حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی تھے؟ کیا اس لیے ڈالی تھی کہ آپ کے صحابی تھے، آگے جا کے بننے والے تھے؟ پھر بھائی تو چچا زاد سرکار کے اور بھی تھے، صحابہ کرام تو پھر کافی زیادہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کوئی تو خاص بات تھی نا مولا علی علیہ السلام میں، جو فخر انبیاء کا انتظار کیا گیا، خانہ کعبہ کا پہلے چناؤ ہوا۔ پھر کون سا بچہ ہے جو 72 گھنٹے نہ آنکھ کھولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے؟ ماننا پڑے گا یہ سب غیر معمولی اسپیشل تھا، اور اس میں امر ربی شامل تھا۔ یہ حکمتیں، یہ کہانیاں، سارے راز اللہ کو پتہ تھے، اللہ جانتا تھا۔ جو گیا ہے آنے والا ولیوں کا سردار ہے، جس کا انتظار ہے وہ نبیوں کا سردار ہے۔ یہ دونوں سردار، دونوں ہاشمی، دونوں قریشی، دونوں سردار، دونوں عربی، دونوں مکی، دونوں عرشیوں فرشیوں کے سردار سید، دونوں اپنی اپنی، ایک ولیوں کا امام، ایک نبیوں کا امام۔ پھر زبان حال نے وہ منظر بھی دیکھا جب فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، یہ گٹھی کبھی حضور مولا علی بادشاہ کوئی منہ میں زبان ڈالتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی مولا حسین کے منہ مبارک میں ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہی زندگی میں مولا علی علیہ السلام کی یہ گٹھی مولا علی علیہ السلام کو دی تھی، اور یہی جو ہے نا وہ حضور نے مولا علی علیہ السلام کی زبان اپنی زبان اقدس چسوائی تھی۔ امام حسن اور امام حسین کو سرکار نے کئی مرتبہ چسوائی ہے۔ ان شہزادوں کو تو اکثر اوقات سرکار چوسا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تاجدار کائنات ان شہزادوں کو ایسے چوستے جیسے اجوا کھجور چوسی جاتی ہے۔ سرکار سونگا کرتے تھے جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نویرین کو۔ یہ سرکاری راز جانتے ہیں دوستو، یہ میں صاف بتا دوں آپ کو، یہ راز اللہ کا رسول یا وہ جانتے ہیں۔ ہم تو بظاہری بات کر سکتے ہیں نا، جتنا ہم نے پڑھا ہے، جس نے جو ہم تک آیا، اس کے ہماری عقل میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، یہ میں آپ کو صاف بتا دوں۔ ہم صرف سر تسلیم میں ہم ہیں، ہم سے مودت کی ڈیمانڈ ہے، اور ہم نے بس وہ کرنی ہے۔ ان کے مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ کس عظمت کے مالک ہیں، یہ کس شان کے مالک ہیں، یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یا یہ ہستیاں جانتی ہیں۔ بس یہ کوئی بھی، جتنا میں نے پڑھا ہے نا، مجھے اس میں سے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جو ہو جاتا ہے جی سب کے ساتھ۔ یہ عبادت تو بعد میں ہوئی نا، خیبر کا قلعہ تو بڑی دیر بعد فتح ہوا نا، تو یہ جو اب ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ مان جاؤ دوستو، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ پھر نگاہ کھولی تو سامنے چہرہ والضحا، میرے ساتھ وہ بندے تو ایگری کریں نا جن کا یقین کامل ہے، نبی بنا بنایا تشریف لاتا ہے، یہاں پہ آ کے نہیں بنتا، وہ تو کم از کم ایگری کریں نا۔ تو اس وقت بھی چہرہ والضحا، صاحب والضحا، صاحب شمس الضحا، صاحب بدر الدجا، اس وقت بھی وہ چہرہ جو والضحا ہے،
جو ضیاء والا، جو نور والا، جو عفت والا، رفت والا، طلت والا، زینت والا، عظمت والا، جو کمال والا، جمال والا، اخصال والا، جو حسن کا بادشاہ، اس وقت بھی محبوب خدا، رسول خدا، حبیب خدا، صاحب والضحا، صاحب نور الخدا، اس وقت بھی امام الانبیاء، فخر انبیاء، امام الملائکہ، اس وقت بھی تاجدار کائنات، شاہ ہوباں، تاجدار حالتا، مجتبی، مصطفیٰ، اشتفا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار اس وقت بھی یہی تھے نا؟ تو چہرہ والضحا کی جو زیارت کی نا آنکھ کھولتے، وہ مولا علی علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا خاص ہے دوستو، یہ ماننا پڑے گا ہم کو، یہ ماننا پڑے گا۔ پھر حضور نے رحلِ نبوت پہ مولا علی علیہ السلام کو اٹھایا، رحلِ نبوت بنائی اور اس پہ ولایت کا مصحف آیا، ولایت کا مصحف آیا، محبت سے، پیار سے سرکار کے ہاتھوں میں مولا علی علیہ السلام آئے۔ بی بی فرماتی ہیں نام بھی حضور نے رکھا علی، گٹی بھی حضور نے دی، اور پہلی زیارت بھی حضور ہی کی، مولا علی علیہ السلام نے کی۔ اب دوستو بات کا آغاز کر لیتے ہیں، آغاز آج کر دیتی ہوں، نیکسٹ پارٹ میں مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ضرور میں یہاں چاہوں گی بات کرنا، چونکہ کئی ہمارے دوستوں کو یہاں بھی ہوتا ہے ڈاکٹر ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک وہاں سے عمر ہوگا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہ کس عزت کی مالک ہے، وہ کس شان اور کس مقام، مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی کو کیا مقام ملا، یہ ایک تو یہ بات آپ یاد کر لیں، یہ ان کے مقام جو ہے نا یہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والے، یہ مقام ہیں اللہ رسول کے دیے ہوئے، اور یہ وہی بہتر اس مقام کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب پہ بات کروں گی اور میں یہاں پہ سہارا لوں گی پیر نصیر الدین نصیر صاحب گولڑا شریف والوں نے بہت کمال حضرت ابو طالب کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں، وہاں سے آغاز کرتی ہوں اور پھر نیکسٹ حضرت ابو طالب پہ ہی بات کریں گے کہ نظر محبوب خدا، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے یہ بڑا کمال لکھا ہے کہ نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، مصحف روئے محمد ہے نظر میں ہر دم، مصحف روئے محمد ہے نظر میں ہر دم، مرحبا خوب یہ کرانے ابو طالب ہے، مرحبا خوب یہ کرانے ابو طالب ہے، اور ان کے آغوش کی زینت ہے علی شیر خدا، ان کے آغوش کی زینت ہے علی شیر خدا، نور احمد تہ دمانے ابو طالب ہیں، نور احمد تہ دمانے ابو طالب ہیں، اور ہر گلے تر پہ نچھاور ہیں فلک کے تارے، ہر گلے تر پہ نچھاور ہیں فلک کے تارے، پر بہار ایسا گلستان ابو طالب ہے، پر بہار ایسا گلستان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہیں، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، مصحف روئے محمد ہے نظر میں ہر دم، مرحبا اوب یہ کرانے ابو طالب ہے۔ بعد تحقیق حدیث و روایات نصیر، میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے، میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے، میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دوستو عمر بھر اپنی جان سے عزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی تھی، جو ذات تھی، ان کی خدمات میں جس وفا شاری سے سر انجام دیا، خدمات حضور کی گئیں، اس کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی ملنی مشکل ہے۔
اعلان نبوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس رہے. پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت، بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے. اور جتنے سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیشلی بچپن میں کیے، ان تمام اسفار میں حضرت ابو طالب علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تب بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بہت خدمت کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اعلان نبوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن ہارے گدازے مصائب و علام کا سامنا کرنا پڑا، ان میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. کبھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو تنہا نہیں چھوڑا. ساری قوم کی مخالفت اور عداوت مول لی، لیکن حضور کی رفاقت سے منہ نہیں موڑا. اپنا اثر و رسوخ، اپنا مال و متاع، اپنے اہل و عیال سب کو حضور کی دفاع کے لیے وقف کر دیا. شیب ابی طالب کی طویل اور روح فرساد تنہائی میں ساری مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا. ہر قدم پہ حضور کا ساتھ دیا. ہر نازک سے نازک مرحلہ پر دشمنوں کے ہر وار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے. علی کا باب تھا، سینہ تان کے ہر مشکل کے سامنے، جو بھی مشکلات تھی، خود جناب ابو طالب علیہ السلام سینہ تان کے ان کے سامنے اس مشکل کے سامنے کھڑے ہو جاتے. پھر اپنے خطبات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے رہے. طویل قصیدے لکھے. سرکار کے پہلے نعت خواں ہیں جن میں آج بھی ہاشمی و مطلبی فصاحت کے نمارک دمک رہے ہیں. دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے خطبات میں جتنی سرکار کی صفت و ثنا فرمائی ہے، کیونکہ فصیح و بلیغ ہوتے ہیں ہاشمی اور مطلبی، اور آج بھی اگر وہ پڑھیں تو اس میں ہاشمی اور مطلبی فصاحت کے نمار چمکتے ہیں. دوستو، آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعا. آج کا پارٹ یہاں تک مکمل کرتے ہیں. کل نیکسٹ پارٹ میں مزید اسی پہ بات کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جڑے رہیں، لگے رہیں. یہ ذکر عبادت ہے، یہ ہماری نسلوں کو سنوار دے گا. اس ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مشکل حاجت ہے اللہ پاک سب پوری فرمائے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی. بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. جتنے آپ کے کمنٹ آتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا